नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 88 तफसीर वकुलू और खाओ। लफ्ज लाए हैं खाने का, लेकिन इसमें सिर्फ खाना पीना ही नहीं, सारी जरूरियात जिंदगी हैं। पहनना है, ओढ़ना बिछोना है, इसी तरह सवारी है, मकान है, सब चीजें। वकुलू इस्तेमाल करो, खाओ पियो। मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो चीज अल्लाह ने तुम्हें दी है उसमें से कुछ। इस आयत करीमा में ये जो लफ्ज अल्लाह ताला ने अल्फाज इरशाद फरमाए, इनमें से एक एक लफ्ज ऐसा है जिससे बहसें साबित होती हैं। उसका खुलासा बताते हैं। ये कुलू का लफ्ज जो लाए हैं, ये सिर्फ खाने पीने के माना में यहां नहीं है, बल्कि तमाम जरूरियात जिंदगी उनमें तुम क्या कर सकते हो, तुम उन्हें इस्तेमाल करो। मिम्मा, जो कुछ के थोड़ा सा उसमें से, रज़क़कुमुल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। ये मिम्मा में मिन आ गया, और मिन का मतलब यह हुआ कि कुछ खाओ। अच्छा साहब, कुछ खा लें तो बाकी को क्या करें? बाकी को खैरात भी करो, कुछ अल्लाह के रास्ते में भी दो, कुछ खुद भी खाओ, कुछ आइंदा मुस्तकबिल के लिए बचाकर भी रखो। ये सारी तालीमात तुम्हें दे रहे हैं। और रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी अपनी मेहनत का कोई इसमें दखल इतना नहीं है। हमने मेहरबानी की है, हमने एहसान किया है, हम सब कुछ तुम्हें दे रहे हैं। तो देखो, इन चीजों से फायदा उठाना। घर भी अच्छा बना सकते हो, और लिबास भी अच्छा पहन सकते हो, ओढ़ना बिछोना भी अच्छा हो सकता है। ये सब चीजें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजाशी ने बहुत अच्छे कपड़े भेजे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब गए थे खारजियों से मुनाजरा करने के लिए, तो खारजियों ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिबास पर एतराज किया। तो उन्होंने कहा, तुम मेरे लिबास पर एतराज कर रहे हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कई कई हजार दिरहम का हुल्ला यानी जुब्बा पहने हुए देखा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चीजें आती थी और उनके लिए आप इस्तेमाल करते थे। बहुत सी चीजें थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारे अहवाल और सारे दौर गुजरे, अच्छे से अच्छा खाना भी खाया, अच्छी से अच्छी चीजें पहनी भी हैं, और अल्लाह का फजल समझा है। इसीलिए अल्लाह ने आगे जो बात कही ना कि हलालन, एक तो ये चीजें हलाल हों, और दूसरे तय्यबन, पाक भी हों। कभी कभी चीज हलाल होती है, तय्यब नहीं होती, पाक नहीं होती। जैसे कोई किसी के यहां से कोई चीज चुरा ले, खाने पीने की कोई चीज, तो है तो वो हलाल। बकरी, दुम्बा, बकरा, ये है हलाल, लेकिन उसके लिए पाक नहीं है। असल में जानवर हलाल है। और कभी कभी चीज पाक होती है और हलाल नहीं होती, उसका खाना पीना जायज नहीं हो जाया करता। जैसे कि पाक चीजें, जैसे भंग है, ये अब कहने को तय्यब पाक है, कोई आदमी उस पर बैठा है और उसके कपड़ों पे सारे उसके सब्जा लग गया है, नमाज पढ़ ले, ये ठीक है, जायज है, उसके कपड़े नापाक नहीं हुए, मगर इस चीज का खाना हलाल नहीं। तो दोनों चीजें जमा होनी चाहिए। एक तो चीज हलाल होनी चाहिए, और दूसरे उसके साथ साथ पाक भी होनी चाहिए। दोनों चीजें तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो, ये अल्लाह ने इसको दिया है तुम्हें ताकि तुम इसमें से खाओ पियो। इससे मालूम होता है कि लजीज चीजों के तर्क में कोई फजीलत नहीं। जो चीजें अच्छी हैं, आदमी अगर उन्हें छोड़ देता है तो उसने कोई ज्यादा नेकी का काम नहीं किया। हां, एक ही सूरत हो सकती है कि उसकी नीयत दुरुस्त हो। मसलन एक आदमी ने अच्छे कपड़े पहनने इस नीयत से छोड़ दिए कि मेरे मोहल्ले में सब लोग बेचारे गरीब रहते हैं, मैं अगर बहुत अच्छा पहनूंगा तो इनके दिल पे क्या बीतेगी, ये उस इंसान के लिए ठीक है, ये जायज। लेकिन जहां कैटेगरी सब लोगों की अच्छी है, वहां अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देना, उसमें क्या नीयत करेगा? उसमें नीयत अगर तवाज़ो की हो, बंदगी की हो, आजिजी की हो कि अल्लाह ये आपका एहसान है, सब चीजें हैं, मगर मैं कहां नालायक इन चीजों को इस्तेमाल करूं, तो ये भी ठीक। एक आदमी बिल्कुल इसके बरअक्स नीयत से पहनता है और कहता है अल्लाह आपने इतनी मेहरबानी की है, अल्लाह आपका एहसान है, मैं ऐसा नजर ही क्यों आऊं कि लोग सोचेंगे पता नहीं इस पे खुदा का कोई एहसान हुआ ही नहीं, खुदा की कोई मेहरबानी नहीं हुई, तो मैं क्यों ना अच्छे कपड़े पहन। बिल्कुल ठीक। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सफर में थे और हजरत तो सैयद भी थे। कोई आदमी ज़कात दे गया, वो इस वजह से कि हजरत पे हालत थी ऐसी
رحمت اللہ علیہ پہ کہ بہت زیادہ اہتمام کپڑے جوتے ان چیزوں کا نہیں تھا، بس سادگی تھی جیسے ہوتی ہے. تو اس کے بعد حضرت نے تھوڑا سا اہتمام زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا. ہم نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی تھی تاکہ لوگ کہیں اس دھوکے میں زکوٰۃ ہی نہ دے دیں کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو آدمی اتنا بھی نہ ہو جائے کہ بالکل ہی نیت کو دیکھے کہ نیت کیا ہے، تو مطلقاً ان چیزوں کو ترک کر دینا، اچھا کپڑا، اچھا گھر، اچھا لباس، اس میں بنیادی طور پر کوئی اللہ کے قرب کو عمل دخل نہیں، نہ اس کے اختیار کرنے میں نہ ترک کرنے میں. نیت ہے، اگر نیت ان سب چیزوں میں اچھی ہے اللہ کا قرب ملے گا، اور نیت ان سب چیزوں میں خراب ہے تو اللہ سے دور ہو جائے گا. یہ چیزیں ایک آدمی بہت اچھا مکان بناتا ہے پکا پختہ تاکہ یہ دو چار نسلوں میں چلتا رہے، اس نیت سے کہ آنے والے جو ہیں خاندان والے انہیں پریشانی نہ ہو، زحمت نہ ہو. بہت اچھی بات ہے، اس کی نیت کا اسے اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے جو بھی فائدہ اٹھاتا رہے گا اس کا فائدہ اسے قبر میں پہنچتا رہے گا. ایصال ثواب ہے اس کا مسلسل ثواب ہے. اسی طرح کوئی آدمی اچھی گاڑی رکھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں. اور اسی میں رد ہے اس چیز کا بھی کہ جو لوگ ترک حیوانات کر دیتے ہیں نا ہندوستان میں خاص طور سے کہ فلاں جانور نہیں کھانا، بڑا گوشت نہیں کھانا، یہ کھانے سے اللہ کا قرب نہیں رہتا، اور اس طرح کی چیزیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور خدا کے قرب میں اور خدا سے دور ہونے میں گائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. انسان کی نیت کا عمل دخل ہے. نیت صحیح رکھے. اور عملیات خاص طور پر جو کرتے ہیں وہ تو اپنے مریدوں کو سب بتاتے ہیں کہ بس گائے کا گوشت نہیں کھانا، بڑا گوشت نہیں کھانا، ماش کی دال نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز. وہ سب چیزیں اللہ نے حلال اور جائز قرار دی ہیں. بھئی یہ کون سا ایسا عمل ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کے ایسی چیز ہو گیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے منع کر رہے؟ ڈاکٹر منع کرے تو بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس نے بتایا اس میں پروٹین زیادہ ہے یا اس میں شوگر زیادہ ہے یا اس میں کوئی چیز زیادہ ہے لہذا نہ کھاؤ. یہ اپنے پاس سے جو کوئی عدات لگانی ہے یہ اس آیت سے اس کا رد نکلتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب حلال اور پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے درست قرار دی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور مرغ نہیں کھاتا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رکھا اس کے سامنے، انہوں نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی حرج نہیں، تم بھی کھاؤ. فرمایا کہ دیکھو واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، انتم بہی مومنون، الذی انتم بہی مومنون. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. کون؟ الذی، جو اللہ جس کے ساتھ انتم تم ہو بہی مومنون، اس پر ایمان لانے والے. دیکھو اس اللہ کی ذات سے ڈرو جس پر تم یقین رکھتے ہو. زوردار جملہ ہو گیا نا، جس پر تم یقین رکھتے ہو اس اللہ سے ڈرو. اس نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں شریعت میں اس سے مت پرہیز کرو. اور یہ پرہیز ایک تو یہ ہے کہ زہد کے سبب سے بہت ہی درویشی طاری ہو گئی، اپنے کپڑے بھی ایسے کر لیے، گھر بھی اچھا نہیں لگتا، کارپیٹ اہلیہ لے آئی تو لڑائی شروع ہو گئی، کیا ضرورت ہے اتنا گھر کو سجانے کی، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، منع کر دیا ہے. یہ روحانیت اور حد سے بڑھا ہوا جو خشکی کا مزاج ہے نا زہد کا، اس پہ پابندی لگا دی ہے. یہ دین میں نہیں. تقویٰ چاہیے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اور تقویٰ یہ ہے کہ جو منع کر دیں بس اس کے قریب نہ جائے. اتنی سی بات. ہمارے زمانے میں بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. پچھلے زمانے میں صوفیہ بتاتے تھے کم کھایا کرو، اور ہمارے زمانے میں کم کھائے گا صحت باقی نہیں رہے گی. اپنی صحت کا کچھ خیال کرے اور کام کرے دین کا. وہ پچھلے حضرات کہتے ہیں کم سویا کرو. سونا واقعی ٹھیک اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی کم سونا نہ ہو کہ خشکی ہو جائے دماغ میں اور سارا دن لوگوں سے لڑتا پھرے. یہ بھی کوئی نیکی نہیں. نیند اطمینان سے پوری کرے. اسی طرح لوگوں سے کم ملا کرو. 4 چیزیں کہتے تھے نا، تو لوگوں سے تو کم ملے واقعی. اس وقت جب انسان کو پتا ہو کہ کوئی دین کا فائدہ نہیں، اور دین کا فائدہ ہو تو ملنا چاہیے. اور بولے کم، بولے بس اتنا ہی جتنا انسان شریعت کے مطابق بات کرتا ہے، گناہ کی بات نہ کرے. اور وقت ایسا ہو گیا ہے
کہ جو آدمی فرض واجب بھی ادا کر لیتا ہے بڑا کام کا آدمی ہے بھائی، اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھے، اور سنت موقدہ تک پہنچ جائے تو پھر تو وہ ولی ہو گیا۔ سنت موقدہ کو اختیار کر لے اور کسی آدمی کی زندگی میں اتباع سنت کا غلبہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے واقعی یہ تو اللہ کا بہت ہی پیارا بندہ ہو گیا ہے، یہ تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں، کوئی سختی وغیرہ نہ کرے گا، وقت چلا گیا۔ اور اسی لیے جو چشتیہ سلسلے کے مشائخ تھے نا، ان کا پہلا دور گزرا ہے زہد کا، بالکل بے رغبتی ہوتی تھی دنیا سے، بہت زیادہ زہد تھا، اور دوسرا دور ان کا گزرا ہے جس میں شکر ادا کرتے رہے، اور تیسرا دور جو اب چل رہا ہے وہ اتباع سنت کا ہے، کہ کہتے ہیں سنت کے مطابق بس کام کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، نفل پڑھتے بھی تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، اچھا سے اچھا کھانا کھایا بھی ہے، اور جب نہیں تھا تو فاقہ بھی ہو گیا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ اس آیت پر بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے گھر، اور انہوں میں سے ہر ایک نے مختلف باتیں کی کہ ہم اس چیز کو نہیں استعمال کریں گے، اس کو نہیں استعمال کریں گے۔ ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ایک اور کہنے لگے میں شادی نہیں کروں گا، ایک اور نے کچھ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو رہبانیت ہے، عیسائیوں میں آ گئی تھی، اور دیکھو میں اس چیز کو اپنے دین میں پسند نہیں کرتا، تم لوگ میری طرح رہو، اور میں دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں کھاتا بھی ہوں، پہنتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، بس جیسی میری زندگی ہے ایسے چلتے رہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون، ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہوئے ہو، کہ ان ساری چیزوں میں بس ایک چیز تو یہ ہے کہ اسراف نہ ہو۔ یہاں پر تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان میں فضول خرچی نہ ہو، ایک، اور دوسرے فخر نہ ہو، نمائش نہ ہو۔ یہ ہے تقویٰ کہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، خام خواہ لوگوں کو ان میں نمائش کرنا اپنی چیزوں کی یہ بھی منع کر دیا، اور دوسری چیز اسراف نہ ہو، فضول خرچی مت کرو، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا کھانا ہے، ٹھیک ہے اچھا کھائے انسان، لیکن اگر اچھا کھانا فرض کر لو گھر میں آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ پورا بکرا ہی اڑا لے، پورے دمبے کو ہی چڑھا دے سیخوں پہ، اور باقی پھر باہر پھینکنا پڑ جائے کہ امریکہ میں تو کوئی خیرات بھی نہیں لیتا جی، لہٰذا اسے ڈسٹ بن میں پھینک دو، تو یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو اس ذات سے جس کے پر تم ایمان لائے ہو۔